बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अज़ीज़ अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह जो अब फोत हो चुके हैं, अरसा दराज हुआ, ये इस्लाम के बहुत बड़े मुफक्किर, आलिम और तफ़हीमुल कुरान के नाम से कुरान शरीफ का तर्जुमा और तफसीर किया है। ये कराची में रहते थे, कराची के थे, और ये जमात इस्लामी के बानियों में से थे। एक दफ़ा उससे किसी ने पूछा कि मौलाना साहब, आपका कभी किसी वलीउल्लाह से मुलाकात हुई है? तो उसने कहा कि अभी मुलाकात करके आया हूँ। वो सारे हैरान हो गए कि भाई ये कैसे, हमने तो कभी वलीउल्लाह नहीं देखा, क्योंकि हमारे जहनों में वलीउल्लाह जो है वो कब्रों में है, वफ़ात हो चुके हैं और उन पर मज़ार बन गए हैं, और ज़िंदा जो है इनमें कोई नहीं। चूँकि उस वक्त ये हवाई जहाज़ों का सिस्टम ज़्यादा नहीं था, और लोग जो थे वो मुल्क के अंदर जो सफ़र करते थे वो रेलगाड़ी से करते थे। तो मौलाना साहब रेलगाड़ी से फरमाते हैं कि मैं जब आया कराची पर, रेल से उतरा, तो ज़ाहिर है उनके पास सामान होता है, 2-3 दिन का सफ़र होता है, लाहौर, पिंडी, पेशावर या जहाँ भी गए थे। तो वो सामान जो नीचे उसने डब्बे से उतारा, तो फिर आगे देखता रहा कि कोई कुली जो है उसको हायर करे ताकि बाहर तक ले जा सके। जिसने रेलगाड़ी से सफ़र की है तो उनको तो पता है कुली क्या होता है, जिसने नहीं किया उसको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है अभी रेलगाड़ियों से नहीं जाते, या तो जहाज़ों से जाते हैं और या बसों से जाते हैं। कुली जो है ये लाइसेंस याफ्ता शुदा मज़दूर होते हैं रेलवे स्टेशन पर, और उनको सुर्ख कमीज़ होता है, और उनके जो है एक नंबर उसको अलॉट किया हुआ होता है, और कोई सामान नहीं ले जा सकता बाहर तक, अंदर से बाहर तक, क्योंकि रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा होता है, तो इतना सामान कौन उठा सकता है। तो वो मौलाना साहब जब वो डब्बे से उतर गया तो कुली जमा हो गए कि मैं ले जाता हूँ, मैं ले जाता हूँ। तो आगे से उसने देखा कि दूर वहाँ एक मुसल्ला बिछा हुआ है, और एक कुली जो है वो उस पर नमाज़ पढ़ रहा है। उसके पहचान लिया कि वो कमीज़ उसका सुर्ख है, और बाकी कुली जो है भाग दौड़ लगा रहे हैं। तो उसने किसी को भी सामान ले जाने को न कहा, कहते हैं कि नहीं, और इंतज़ार करने लगा, उसकी तरफ देखता रहा। जब उसने नमाज़ ख़त्म की तो उसको इशारा किया, उसके पास आए। तो उसने कहा, कुली को कहा कि भाई तू भी अजीब आदमी है, जब तुम्हें पता है कि ये ट्रेन आने का वक्त है और तुम्हारे धंधे का वो कमाई का वक्त है, तो तुम नमाज़ पढ़ रहे हो, तो ये सारे लोग जो है ये तो बस इंतज़ार नहीं करते तुम्हारा, तो सामान उठा उठा के बस बाहर चले गए, तुम ऐसे रहोगे। उसने कहा, मुझे जो है अल्लाह पे पूरा यकीन है, तकदीर का भी मुझे पूरा यकीन है कि जो कुछ मेरे किस्मत में लिखा है वो अल्लाह देगा, और उसकी सबूत, और ये जो नमाज है ये तो अल्लाह का फ़र्ज़ है, ये तुम्हें छोड़ नहीं सकता। वक्त था, अगर ये चला जाता तो फिर वापस नहीं आता। तो अब अभी देखो, उसका सबूत ये है कि आप मेरा इंतज़ार करते रहे, अल्लाह ने आपको भेजा, अभी आपका सामान मैं बाहर ले जाऊंगा। तो उसने कहा, वो मौदूदी साहब ने, कि ये अल्लाह का वली था। वली इसलिए था कि इतना पक्का यकीन हमारे मौलियों का भी नहीं, किसी का भी यह नहीं। वो सब जो है मेहनत पे यकीन करता है, तकदीर पर कोई यकीन नहीं करता। तो उसने फिर कहा कि ये वो वली है। हम मस्जिदों में देखते हैं, हमारे साथ साथी होते हैं, सुबह सवेरे वो नमाज में शामिल होते हैं, सलाम फेरने के बाद जल्दी से दुआ करते हैं, फिर रोड की तरफ जाते हैं,
اور روڈ پر بیٹھ جاتے ہیں کہ کہاں سے یہ ٹرک آئیں گے اور پھر ہم اس کے ساتھ جائیں گے اور ٹرکوں کو اینٹوں سے بھریں گے۔ یہ سارے اللہ کے ولی ہیں، حلال کے کما رہے ہیں اور حلال کے کھا رہے ہیں۔ بدقسمتی ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے کرتا درتا جو اونچے اونچے درجوں پہ بیٹھے ہیں، اونچے حکومت کے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے بڑے بڑے رتبے ملے ہوئے ہیں، دن کے حساب سے وہ لاکھ ان کو تنخواہ ملتے ہیں، دنیا جہان کی مراعات ہیں، اور اسمبلی میں بیٹھے ہیں، سینیٹ میں بیٹھے ہیں، گورنر ہے، صدر ہے، چیف، یہ بڑے جو کورٹ ہے، اوپر والے کورٹ، جس کا جو وکیل جو ہے وہ 1-2 کروڑ لیتا ہے، وہ کون دے سکتا ہے؟ اور ان کی تنخواہیں مراعات، گاڑیاں مفت اور پیٹرول مفت، بجلی مفت، گیس مفت، بہت عالیشان مکانات ان کے مفت، اور سال میں 2-3 دفعہ باہر ملکوں کے چکر لگانا، 5 اسٹار ہوٹل میں رہنا مفت، اور پھر حج اور عمرہ بھی سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ مفت، اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری یہ استحقاق ہے۔ یہ کس کے پیسوں سے ہو رہا ہے؟ یہ ان مزدوروں کے پیسوں سے ہوتا ہے۔ یہ مزدور جو کماتے ہیں تو پھر ہر چیز جو ہے ڈبل قیمت، ٹرپل قیمت پر ہے، اور ان کو تھوڑا جو ہے وہ جو اصلی قیمت ہوتی ہے، باقی وہ چندہ ٹیکس جو ہے، وہ ہم جو چندہ یا ٹیکس جمع کرتے ہیں، یہ ہم ان کو مالداروں کو پالتے ہیں۔ حقیقت میں زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے کہ مالدار جو ہے وہ غریبوں کی مدد کریں گے۔ یہاں نظام الٹا ہے۔ ٹیکس کا نظام کیا ہے کہ غریب جو ہے وہ مالداروں کو پالیں گے۔ اب یہ ہم غریب مالداروں کو پالتے ہیں۔ ہمارے وزراء، ایک وزیر صاحب وزیر خارجہ ہے، وہ جب سے بنا ہے 15 16 17 مہینے ہوئے، وہ باہر ہی رہتے ہیں، باہر ہی پھرتے ہیں، سیر کرتے ہیں اور مزے کرتے ہیں، کوئی اس کے نہ پوچھتا ہے، اور پھر اس کے والد جو ہے اس انتظار میں ہے کہ وہ ہمارا وزیر اعظم بنا کے رہیں گے، اور کوئی بعید بھی نہیں۔ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ ہوتا اس لیے ہے کہ وہ پیسے استعمال کرتا ہے، اور پیسے بھی اپنے جیب سے نہیں، وہی حکومت کے پیسے ہیں، وہ بجائے لوگوں پر استعمال کرنے کے لیے وہ ممبر خریدتے ہیں، اور پھر جو کرتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بس بھائی، یہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو مودودی صاحب نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ ایک نوالا بھی حرام کا کھائے گا، 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ خود اندازہ کریں۔ اور روزانہ جو کھاتا ہے اور دن میں 10 دفعہ 20 دفعہ کھاتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بہت اونچے عہدے پہ پہنچے، مگر ان کے لیے یہ خوش قسمتی کی بات نہیں، بدقسمتی کی بات ہے کہ کل جب یہ قبر میں جائیں گے اور پھر محشر کے دن یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے کمایا کیسے تھا؟ وہاں جو ہے آخرت کے جو ہے وہ سوالات ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ سوالاتوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم نے جوانی کس مشغلے میں خرچ کی؟ تو ان کی جوانی جو ہے وہ لوگوں کو پکڑنے، ان کو اپنے ساتھ ملانے اور ووٹ دلوانے کے لیے خرچ کی، اور باقی زندگی کیسی گزاری؟ تو ساری زندگی لوگوں کے ٹیکسوں پہ اور چھندے پہ پالتے رہے۔ پھر فرمایا جائے گا کہ تمہیں اللہ نے جو سوچ سمجھ علم دیا تھا اس پر کیا عمل کیا تھا؟ تو اس پہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا۔ ان کے پاس علم یہ ہے کہ کس طرح یہ دنیا میں ایسے چکر چلائیں کہ بس ان کو کرسی مل جائے، یہ اس کے علم کا معیار ہے۔ اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے پیسے کمائے کیسے تھے؟ تو ان کی کمائی جو ہے وہ صرف لوگوں سے لے کر، ٹیکسوں کے جمع شدہ پیسے لے کر، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔
اور پھر فرمائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ کہ تم نے وہ پیسے خرچ کیسے کیے تھے؟ تو پھر وہ ہمیں تو پتہ ہے کہ پیسے انہیں کیسے خرچ کیے، ممبروں کے خریدنے پر، ووٹوں کے خریدنے پر، اور ملکوں میں جا جا کے عیاشی کرنے پہ خرچ کیے۔ یہ 5 سوالات جو ہے یہ ہے آخر وہ قدم نہیں ہلا سکے گا، زمین پہ کھڑا ہوگا جب تک ان 5 سوالات کا آخرت کے سوالات ہے اس کا جواب نہ دے سکے، جب تک اس کا جواب نہیں دے سکیں گے وہ آگے ہل نہیں سکے گا۔ بھائی وہ دن سے ڈرے، بہت مشکل دن ہے یہ۔ ہم جو ہے آج دنیا میں یہ 12-13 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، کتنی مصروفیات میں گزرتا ہے، تھوڑی سی انسان کو تکلیف ہو جاتی ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ 50,000 سال کا دن ہے، بہت انتہا درجے کی گرمی ہوگی، ہر آدمی نفسا نفسی کہے گا اور اپنے پریشانیوں میں اور اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ اس دن کے لیے آج محنت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جتنا کوئی غریب ہوگا، جتنا کوئی پریشان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ بس بھائی ہماری کوشش یہ ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ آخرت کی جو سوالات ہے، 3 قبر کی بھی ہیں، کہ اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں تاکہ اللہ کے سامنے جائیں۔ یہاں دنیا میں ہماری زبان بھی چلتی ہے، ہماری رشتہ داری بھی چلتی ہے، ہمارا کنبہ بھی چلتا ہے، خاندان بھی چلتے ہیں، یہ ساری چیزیں کام آ سکتی ہیں۔ آخرت میں کوئی کسی کا کام نہیں آ سکے گا، بس وہی ہوگا جو دنیا میں وہ کھیتی کی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ جو دنیا میں جو بویا ہے وہ آخرت کے دن کاٹیں گے۔ اگر نیکی بویا تو آخرت میں نیکی کاٹے گا، اگر برائی کو بویا تو برائی کاٹے گا۔ بس اللہ جو ہے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ دنیا کا تھوڑا سا وقت ہے بڑے آرام سے گزاریں جیسے، اور آخرت کو بہت بہت لمبا زندگی آنے والی ہے، اس کو بھی ہمارے لیے آسان فرمائیں۔ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا میں اچھائیاں، یہ اللہ سے مانگتے ہیں، والآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بہت اچھائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔